रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई 85 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम पूरा और सही सही बोलने में पसीने छूट जाते हैं। Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Assalamu alaikum. وعليكم السلام. ईरान और इसराइल के दरमियान जो पिछले 3-4 दिन से चल रहा है, मैं फ़ौरन से इस पर बात करके आपको अपडेट करना चाहता था, लेकिन चीज़ें हर मिनट इतनी तेज़ी से बदल रही थी कि मुझे लगा कि दोनों के दरमियान कुछ फाइनल होने तक इंतज़ार करना चाहिए। और आज इस वीडियो के अंदर हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियर डील की बातचीत के दौरान इसराइल के इस अचानक हमले की वजह क्या बनी, ईरान ने इसका मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया और इस वक्त हालात क्या हैं, बाकी दुनिया ने इस पर कैसे रिएक्ट किया और फ्यूचर के अंदर ये तनाज़ा क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि इसराइल ने अमेरिका के ज़रिए ईरान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया हुआ था, क्योंकि IAEA के ज़रिए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन से उसको ये रिपोर्ट मिली थी कि ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट 60% तक यूरेनियम को इनरिच करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। और इसका मतलब ये है कि अगले कुछ ही महीनों के अंदर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की सलाहियत को हासिल कर लेगा। और अगर अचानक से वो ऐसा कर देता है तो पाबंदियां तो उस पर पहले से ही हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल समेत किसी भी मुल्क की यह जरूरत नहीं होगी कि एक न्यूक्लियर स्टेट की तरफ आंख उठाकर भी देख सकें, क्योंकि ये सच है कि दुनिया कभी भी 2 न्यूक्लियर स्टेट्स को आपस के अंदर लड़ने नहीं देती। और इसकी वजह यह है कि इसके असरात सिर्फ इन 2 मुल्कों पर नहीं होते बल्कि पूरी दुनिया पर होते हैं। और ख़ास तौर पर जब इन दोनों मुल्कों में से एक मुल्क ऐसा हो जो कि दुनिया को सस्ता तेल बेचने और गैस बेचने वाला मुल्क हो, जिसका नाम हो ईरान, और उस मुल्क के पीछे रशिया, चाइना, तुर्की, पाकिस्तान खड़े हों, तो ये हमला कभी भी आलमी जंग को हवा दे सकता है। IAEA एक इंटरनेशनल इदारा है जो कि दुनिया के तमाम मुल्कों की न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है। ईरान के मुताबिक इसने सिर्फ अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने और मेडिकल पर्पज़ के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल शुरू किया, पर IAEA के मुताबिक इसकी लिमिट 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ईरान के साइंटिस्ट खुफिया तौर पर इसको 60 से 100% तक बस ले जाने वाले ही थे। और ये काम ईरान की खुफिया अंडरग्राउंड बेसिस के अंदर हो रहा है, जो कि सैटेलाइट व्यू के अंदर भी नहीं आ सकती। और दोस्तों, ये बात सच भी है, क्योंकि ईरान कुछ ही महीनों के अंदर अचानक दुनिया को न्यूक्लियर धमाके से हैरान करने ही वाला था, और ऐसा करना अमेरिका और इसराइल की मौत थी। क्योंकि हम सबको पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल अमेरिका का बदमाश है और दोनों का मकसद एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसराइल जो कि पहले ही ग्रेटर इसराइल के लिए अपने आसपास मौजूद अरब मुल्कों ईरान, इराक, शाम, लीबिया, यमन, फ़लस्तीन को तबाह कर चुका है। अब इसके रास्ते के अंदर सिर्फ एक ही ऐसी पावर है जो कि इसका रास्ता रोक सकती है और इसको बराबर की टक्कर दे सकती है। उस मुल्क का नाम है ईरान। और ईरान कोई गज़ा तो है नहीं जिसके पास अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी ना हो। ईरान दरअसल अमेरिका इसराइल मुखालिफ रशियन ब्लॉक का हिस्सा है, और अगर वो न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो इस खित्ते के अंदर पावर डायमेंशन मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो जाएंगे और अब मुकाबला बराबरी का होगा। लिहाजा ये लॉजिकल है कि इससे पहले ईरान को किसी भी तरह से तबाह कर दिया जाए या फिर उसको इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि ये दुनिया के नक्शे पर बस एग्जिस्ट ही करे, लेकिन इसके पास कोई पावर ना हो। और इस तरह से अपने आसपास के मुल्कों को कमज़ोर करके तबाह करने के अंदर इन दोनों मुल्कों का बायोडाटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले अमेरिका ने यह कोशिश की इसराइल के दबाव के अंदर कि ईरान पर पाबंदियां लगाकर इसकी इकोनॉमी को तबाह किया जाए, आलमी फोरम्स पर इसको अकेला करके छोड़ दिया जाए, लेकिन ईरान ये दोनों चीज़ें भी सर्वाइव कर गया। आपको बताता चलूं कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की तरफ से अगर ईरान पर पाबंदियां ना होती तो अपने तेल और गैस की दौलत की वजह से ये मिडल ईस्ट का सबसे अमीर तरीन मुल्क होता। अब जाहिर है कि जब पाबंदियों की वजह से कुछ ना हुआ तो दूसरा तरीका इनके पास ये था कि इनके मुल्क के अंदर मीडिया वार और प्रोपेगेंडा से बगावत करवा दे, जो कि ये इराक और लीबिया के अंदर पहले भी आजमा चुके हैं। आपको याद होगा कि इराक पर भी अमेरिका और इसके इत्तेहादी यानी नेटो ने यह कहकर हमला किया कि सदाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जो कि पूरे मिडल ईस्ट के लिए खतरा बन सकते हैं। और फिर हमने देखा कि बुश के हुक्म पर अमेरिका ने इराक के अंदर जंग शुरू की, जिसके अंदर लाखों लोग अपनी जान दे बैठे। पर आखिर में सदाम हुसैन की मौत के बाद जब इराक पर कब्जा किया गया तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला। और सेम यही बहाना लीबिया के सदर मोमर कज़ाफ़ी के साथ भी किया गया, उनको भी मरवा दिया गया, इस मुल्क के अंदर खाना जंगी करवा दी गई, लेकिन आखिर के अंदर वहाँ से भी कुछ नहीं निकला। और अब आप देखें कि सेम यही बहाना ईरान के लिए भी किया जा रहा है, उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इसके पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं और ये सिर्फ मिडल ईस्ट के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और यही चूरन ये दोनों मुल्क आलमी फोरम पर भी अपने इत्तेहादियों को बेच रहे हैं ताकि ईरान पर हमले का बहाना और सपोर्ट हासिल कर सकें।
پر دوستو حقیقت یہ ہے کہ رشیا یوکرین جنگ کے بعد حالات بہت بدل چکے ہیں، کیونکہ یورپ خود کو یوکرین کی وجہ سے اکیلا تصور کر رہا ہے کہ جس طرح سے امریکہ نے یوکرین کو جنگ کے اندر دھکیل کر اس کے بعد اس کو اکیلا چھوڑ دیا، تو اس کے بعد یورپ کو اپنی فکر ہونے لگی ہے، اس کو اپنا وجود بھی خطرے کے اندر لگ رہا ہے کہ اس کا حال بھی یوکرین کی طرح نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے یورپ آہستہ آہستہ امریکہ سے دور ہو رہا ہے اور اب پہلے جیسی عالمی سپورٹ امریکہ اور اسرائیل کو نہیں مل رہی۔ اب یاد رہے کہ اسرائیل کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ امریکہ کی مدد اور سپورٹ کے بغیر کوئی بڑا حملہ کر بھی سکے۔ اب ایران نے اس میڈیا وار اور پروپیگنڈا کا جواب اس طرح سے دیا کہ پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کیا کہ ہم IAEA کو تمام اسیس دینے کو تیار ہیں کہ وہ آ کر اپنی تسلی کر لیں کہ ہم کسی بھی نیوکلیر پروگرام پر کام نہیں کر رہے اور امریکہ کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اپنی شرطوں پر، اور صرف اس صورت پر جب وہ اسرائیل کی اس کھلی بدماشی کو اور غزہ کے اندر اس کی فوج کی تباہی کو روک دے۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے بیان کے بعد یہ پروپیگنڈا بھی ٹھوس ہو گیا۔ اب اسرائیل اور امریکہ بیچارے کی مجبوری تھی کہ بے شرمی سے عین اسی وقت جب یہ مذاکرات چل رہے تھے، اسرائیل کے ذریعے اس نے اچانک ایران پر حملہ کر دیا، اور یہ پورا ایک پلانٹڈ حملہ تھا جس کی منصوبہ بندی کئی مہینوں سے جاری تھی۔ ایران نے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا اور نہ ہی اتنی سیکیورٹی ٹائٹ رکھی تھی کہ ظاہر ہے کہ اس کو اعتماد تھا کہ مذاکرات کے بیچ میں کون حملہ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے اپنے ایجنٹس کے ذریعے تہران کے اندر ایک خفیہ بیس بنایا، اور اس کے بعد اچانک سے ایران کو سرپرائز اس طرح سے دیا کہ ڈائریکٹ اس کی فضائی حدود میں گھسنے کی بجائے پہلے ٹرکوں اور گاڑیوں کے اندر ملٹری ڈرونز کو یہاں پر سمگل کیا، اور اس کے بعد یہاں سے ان کو لانچ کر کے حملہ کیا، اور ان ڈرونز کے ساتھ ساتھ اپنے سب سے ایڈوانس فائٹر جیٹ F-35 کو بھی اس حملے کے اندر استعمال کیا، اور اس سے پہلے اپنے ایجنٹس کے ذریعے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنا دیا تاکہ اس کو ٹھیک کرنے کے اندر اتنا ٹائم لگ جائے کہ تب تک اسرائیل اپنی تمام کارروائی پوری کر چکا ہوگا۔ اور اس حملے کے اندر ایران کا سب سے بڑا ٹارگٹ تھے اس کی ملٹری لیڈرشپ اور اس کے انڈر گراؤنڈ موجود اور سامنے موجود نیوکلیر فیسلٹیز، ان پر حملہ کر کے ان کو تباہ کرنا، اس کے سائنٹسٹ کو، ٹاپ ملٹری لیڈرز کو اور پولیٹیکل لیڈرز کو اڑانا، اور اس نے یہ کام کر بھی دیا۔ جمعہ کے دن صبح 4 بجے کے قریب اسرائیل نے ایران پر 5 مرحلوں کے اندر بڑے پیمانے پر فضائی حملے کیے، جن کے اندر 200 سے زیادہ جنگی طیارے بھی شامل تھے۔ ان حملوں کے اندر ایران کے کم از کم 100 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جن کے اندر ایران کا سب سے اہم جوہری مرکز نوتزر بھی شامل ہے، جو کہ تہران سے 220 کلومیٹر جنوب مشرق کے اندر ہے، اور یہاں پر یورینیم انریچمنٹ کے لیے تقریباً 15,000 سینٹریفیوجز نصب ہیں۔ فورڈو نیوکلیر سائٹ ہے جو کہ پہاڑ کے اندر بنا ہوا ہے، یہاں پر بھی معمولی نقصان ہوا کیونکہ اسرائیل کے پاس اتنے طاقتور بم نہیں ہیں جو کہ پہاڑ کو پھاڑ کر اندر تک جا سکیں۔ In which it's hundreds of centrifuges high, perhaps 90 meters underground, and enrich uranium to 60%, IAEA reports have said. Tiny white squares show the tunnel entrances, and above the surface is a support building. Israel has already targeted this huge Iranian Revolutionary Guard Corps facility near Qom in northern Iran in the past days. اس کے علاوہ اصفہان کے اندر نیوکلیر انویسٹیگیٹو مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور اس کے علاوہ بیلسٹک میزائل سائٹس اور دفاعی تنصیبات کو بھی تباہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ ایران کے 9 سینئر نیوکلیر سائنٹسٹ اور کئی اعلیٰ عہدیداران بھی اس کے اندر شہید ہو گئے، جن کے اندر ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف جنرل محمد باقری اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل حسین سلامی بھی شامل تھے۔ ڈپٹی کمانڈر ان چیف غلام علی رشید علی شیخانی جو کہ آیت اللہ خامنہئی کے مشیر تھے، اور اس کے علاوہ IRGC ایئر فورس کے سربراہ اور ان کے کئی معاون بھی مارے گئے۔ اسرائیل کے یہ حملے تہران، شیراز، تبریز، اصفہان اور کرامشاہ شہر تک پھیلے ہوئے تھے، اور میزائل ڈیولپمنٹ سائٹس پر اور مغربی ایران کے اندر یہ فضائی دفاعی نظام پر بھی کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کے عہدیداروں کے گھروں پر حملے کیے گئے، اور اس کے علاوہ تہران کے اندر ایک رہائشی عمارت پر حملے کے اندر 60 عام شہری شہید ہو گئے۔ ایک اندازے کے مطابق 90% اس حملے کے اندر شہید ہونے والے عام لوگ تھے، اور اس کے علاوہ ایران کے فوجی اڈوں اور مہر آباد ایئرپورٹ کے لڑاکا طیاروں کے ہینگرز کو تباہ کیا گیا۔ ڈیفنس منسٹری کے ہیڈ کوارٹر کو اور فیول کے ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا۔ مشہد ایئرپورٹ جو کہ شمال مشرقی ایران کے اندر موجود ہے، اس پر بھی اسرائیل نے حملہ کیا، جو کہ اس تنازع کے اندر سب سے لمبا حملہ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اس حملے کے اندر اسرائیل نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، چاہے اس کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، ملٹری لیڈرشپ ہو، عام انسان ہو، نیوکلیر سائٹس ہوں، ایران کے ایئرپورٹ ہوں، یا پھر اس کے تیل کی دولت ہو، کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور اس قدر بڑے حملے کے بعد اور نقصان کے بعد امریکہ اور اسرائیل کا خیال تھا کہ شاید اس قدر بڑی ملٹری لیڈرشپ کے جانے کے بعد ایران کئی دنوں تک تو سیدھا کھڑا ہی نہیں ہو پائے گا، اور مزید حملے کے خوف سے نیوکلیر ڈیل کے لیے فوراً راضی ہو جائے گا، لیکن اس حملے نے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ لوگ کتنے بڑے منافق ہیں۔ ان کے چہروں سے نقاب اتر گیا، کیونکہ اسی حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا کہ ابھی بھی ایران کے پاس وقت ہے کہ اس ڈیل پر راضی ہو جائے اور اسرائیل پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ہم اس کے ڈیفنس میں کھڑے ہیں۔ اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ طنزیہ لہجے کے اندر کہا کہ ویسے بھی اب اس ڈیل کے ممبر کم ہو چکے ہیں، یعنی جن کو اسرائیل نے اس حملے کے اندر شہید کیا، اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ اس مذاکرات کا حصہ تھے اور اب وہ اس ڈیل کے لیے زندہ نہیں ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ میں نے پہلے ہی ایران کو 60 دن کا ٹائم دیا تھا اور آج 61 ڈیز ہو چکے ہیں،
اور مزید کہا کہ اسرائیل نے مجھے اس حملے سے پہلے انفارم بھی کیا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ملک ایک طرف تو ڈیل کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف خود مختار ملک کی سرزمین پر گھس کر جنگ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر ایک فیکٹ بتاتا چلوں کہ اگر زمین کے ذریعے ایران پر حملہ کرنا اور قبضہ کرنا پاسبل ہوتا تو امریکہ اور اسرائیل اس کے اتحادی مل کر 1 منٹ لگاتے اور اپنی نیٹو فوج کو یہاں پر بھی بھیج کر تباہی مچا دیتے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران کی جغرافی بہت ہی سخت ہے اور یہ چاروں طرف سے یا تو پہاڑوں سے گرا ہوا ہے یا پھر قدرتی رکاوٹوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز نے چاہ کر بھی ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کو نہیں ہرا پائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں کی عوام کے اندر پیٹریٹزم یا پھر حب الوطنی حد سے زیادہ ہے۔ ان کی عوام انتہائی بے خوف ہے، کسی سے نہیں ڈرتی اور اپنے ملک کے لیے جان بھی دے سکتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ مجبوراً ان لوگوں کو ایئر سٹرائک کا سہارا لینا پڑا، کیونکہ یہ سچ ہے کہ ایئر فائٹ کے اندر ایران اسرائیل کے مقابلے میں کہیں پر بھی نہیں ٹھہرتا۔ اب ایران اسرائیل کے اس اچانک حملے سے کچھ دیر کے لیے واقعی سہم گیا، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ اتنا بڑا حملہ اچانک سے کیسے ہو گیا۔ پر جس طرح سے ایران نے اس حملے کے بعد خود کو سنبھالا، اپنی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کے جانے کے بعد بھی وہ واقعی کمال تھا، فوراً سے رسپانس کیا۔ امریکہ اور اسرائیل شاید یہ بات نہیں جانتے تھے کہ یہ وہ ایران ہے جو کہ جنگوں اور انجام سے نہیں ڈرتا، بلکہ اہل بیت اور مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے 1400 سال پہلے بھی جنگ قادسیہ کے اندر فارس یعنی موجودہ ایران کو حاصل کرنے کی جنگ کے اندر 20,000 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، جو کہ اس وقت کی تعداد کے حساب سے بہت بہت زیادہ تھا۔ اب یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فارسی لوگ دراصل بہت ہی سخت جان ہیں، بالکل عربوں کی طرح۔ وطن کے لیے لڑنا، اس کے لیے مر جانا ان کے خون کے اندر شامل ہے، اور یہی ثابت کیا ایران نے اس حملے کے بعد۔ اور ایران کے واپسی حملے کے بعد اسرائیل کی وہ حالت ہو چکی ہے کہ بیچارہ نیتن یاہو آج 3 دن کے بعد بنکر سے باہر نکلا ہے۔ کیا گنڈا بنے گا رے تو؟ اسرائیل کے سب سے امپورٹنٹ اربن شہر کو دیکھ کر یہ فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ غزہ ہے یا پھر اسرائیل کا بہت ہی امپورٹنٹ شہر، کیونکہ ایران نے اس حملے کے بعد جوابی طور پر تقریباً 150 سے 200 کے قریب بلسٹک میزائل اسرائیل کی طرف فائر کر دیے، اور اس کے علاوہ کروز میزائل، خودکش ڈرونز اور راکٹس بھی اس حملے کے اندر شامل تھے۔ ایران کے اس حملے کی رفتار اور اس کا پیٹرن ارریگولر تھا، کیونکہ اس نے ریجنل کوارڈینیشن سے یہ حملہ کیا، جس کے اندر لبنان، شام، یمن سے ایک ساتھ حملہ تھا، یعنی اسرائیل کو سمجھ نہیں آیا کہ کس کس سائڈ سے کس چیز کو اور آخر کتنا ٹارگٹ کرے، اور آخر کار اوور لوڈ کی وجہ سے اس کا ڈیفنس سسٹم بہت حد تک فیل ہو گیا، اور اسرائیل کے فضائی طور پر ناقابل شکست طاقت کے پول کو بھی کھول دیا۔ مثال کے طور پر آئرن ڈوم، اسرائیل کا یہ ڈیفنس سسٹم لگاتار میزائلوں کی وجہ سے اتنا کنفیوز ہو گیا کہ کئی میزائل اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور تباہی مچا دی۔ ہم تم میں اتنے چھید کریں گے کہ کنفیوز ہو جاؤ گے۔ ڈیوڈ سلنگ، جس کا کام درمیانی فاصلے کے بلسٹک میزائل اور کروز میزائلز کو روکنا ہوتا ہے، اطلاعات کے مطابق اس سسٹم نے کچھ میزائلوں کو روکنے کی کوشش تو کی، مگر ایران کی سپر سونک میزائل ٹیکنالوجی کی رفتار اور پیٹرن کی وجہ سے یہ بہت سارے میزائلوں کو نہیں روک پایا۔ اور اس کے علاوہ اسرائیل کے ایرو 1، ایرو 2 اور ایرو 3 سسٹم نے بھی درمیانی فاصلے کے بلسٹک میزائل کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کو نہیں روک پایا۔ دراصل ایران نے اس بار انتہائی ذہانت کے ساتھ کیا یہ کہ کئی میزائل لو ایٹیٹیوڈ اور زگ زیگ ٹریجڈی کے اندر داغے، جس کی وجہ سے ایرو سسٹم کو ڈیٹیکٹ کرنے کے اندر بہت ہی مشکل ہوئی، خاص طور پر بہت ہی تیز ہائپر سونک میزائلوں کو، جو کہ اپنی تیز سپیڈ کی وجہ سے سسٹم کے رڈار سے باہر نکل گئے۔ اور اس کے علاوہ اسرائیل کا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم، جس کا کام ڈرونز کو اور جی پی ایس گائیڈڈ میزائلز کو جام کرنا یا پھر ان کی ایکوریسی خراب کرنا ہوتا ہے۔ ایرانی ڈرونز شہید اور دیگر ڈرونز کے اندر اینٹی جیمنگ ٹیکنالوجی تھی، جس نے ان کو دھوکہ دے کر بہت نقصان کروایا۔ ایران کے جوابی حملے سے پہلے یروشلم، تل اویو اور دیگر شہروں کے اندر ایئر سائرن بجنا شروع ہو گئے، اور وطن کی محبت کے اندر آ کر یہاں پر آباد ہونے والا ہر ایک شہری اگلے ہی لمحے بنکر کے اندر موجود تھا۔ اور جب ایران نے جمعے سے اتوار تک حملہ کیا تو کم از کم 14 افراد ہلاک، جبکہ 390 اسرائیلی زخمی ہو چکے ہیں۔ شمالی اسرائیل کے شہر تمرہ کے اندر ایک عمارت تباہ ہوئی، جس کے اندر 4 خواتین ہلاک ہو گئی، اور اس کے علاوہ بتیام، تل اویو کے قریب موجود حملے کے اندر میزائل حملے سے تقریباً 6 افراد ہلاک اور 180 زخمی ہو گئے۔ اور کئی ملٹری ہلاکتوں کو شرم کے مارے اسرائیل دنیا سے چھپا رہا ہے، کیونکہ اصل خبر ابھی تک دنیا سے باہر نہیں نکل پائی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس منظر کو فلسطین کے اندر خصوصاً غزہ، لبنان اور یمن کے لوگ ایسے سیلیبریٹ کر رہے تھے جیسے یہ کوئی پکنک ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ، کیا لبے سیری سا لگ رہا ہے۔ اور یہ چھوڑو، لبنان کی سرحد پر یہ بندہ اسے میوزک کے ساتھ اس طرح سے سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ میرے چمن میرے وطن، اے میرے چمن میرے وطن، تو رہے سدا آباد، تو رہے سدا آباد۔ یمن وہ واحد ملک تھا جو کہ صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ پریکٹیکلی طور پر ایران کے ساتھ اس حملے میں شامل ہوا، کیونکہ اس نے اسرائیل پر کئی میزائل داغے۔ اور ابھی کی اطلاعات کے مطابق وقفے سے ایک کے بعد ایک ایران کی حملوں کی یہ ویو جاری ہے، جس کے اندر اسرائیل کے نقصان کا اندازہ لگانا ابھی بہت مشکل ہے۔
اور ابھی تک کی حالیہ اطلاعات کے مطابق اسرائیل کے گیس کے پلانٹس پر اور اس کی بہت ہی اہم ملٹری انسٹالیشن پر حملہ کیا گیا ہے، جس کی ویڈیوز بھی جاری کی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ منڈے کو اسرائیل کے حائفہ شہر اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر ایران نے حملہ کیا، جس میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی اطلاعات آ رہی ہے، اور اس حملے کا ٹارگٹ اسرائیل کے میزائل لانچنگ سائٹس کو بتایا جا رہا ہے۔ ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ جس طرح سے وہ پہلے نیوکلیر ڈیل پر راضی ہو گیا تھا، آج سے وہ بالکل ختم ہے، اور جب تک ہم اپنا پورا بدلہ نہیں لے لیتے اسرائیل سے، یہ حملے رکنے والے نہیں ہیں۔ ایرانین ملٹری کا ایکس پر یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے یورپ پورے 2 سال تک غزہ کی تباہی دیکھتا رہا اور اس کے بعد اسرائیل کا ایران پر حملہ بھی دیکھتا رہا، لیکن خاموش تماشائی بنتا رہا، تو اب اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے سیلف ڈیفense کے دوران ہمیں کوئی مشورہ دے، سو اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہیں۔ جبکہ برطانیہ، امریکہ، فرانس اور باقی یورپین ملکوں نے اسرائیل کی سپورٹ اور اس کو ممکنہ سیلف ڈیفense کہہ کر اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ کتنا فنی ہے کہ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ کوئی بندہ گن لے کر آپ کے گھر کے اندر گھس آئے، آپ کے گھر کے لوگوں کو مارنا شروع کر دے اور اس کے بعد کہے کہ مجھے شک تھا کہ تم مجھ پر حملہ کر سکتے ہو۔ بالکل یہی لاجک ہے اسرائیل کی، کیونکہ دنیا کے اندر بھی یہ نظام ہے کہ عدالت مجرم کو تب تک سزا نہیں دیتی جب تک کہ وہ جرم کر نہ لے۔ اب جس بندے نے کوئی جرم کیا ہی نہ ہو، اس پر یہ جرم ثابت بھی نہ ہو، تو اس کو اس کی پہلے سزا دے دینا، یہ کس طرح سے لاجیکل ہے؟ ان لوگوں کو یہ کس نے اختیار دیا کہ اس طرح سے بدماشی کر کے ان کو سزا دیں؟ ہم دکھی تھے، لیکن ہم سے زیادہ دکھی 2 اور لوگ تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان دونوں ملکوں کے پاس ایران پر حملے کے لیے جب کوئی سالڈ بہانہ نہیں تھا، تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری لڑائی دراصل ایران کی عوام سے نہیں ہے، بلکہ اس کی لیڈرشپ سے یا پھر اس کی اسلامی حکومت آیت اللہ خامنائی کی حکومت سے ہے۔ ایران کے لوگوں کو اس حکومت کو ہٹانے کے لیے باہر نکلنا چاہیے۔ پر ان لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ آیت اللہ خامنائی صرف ایک پولیٹیکل شخصیت نہیں ہے، بلکہ اسپریچول مذہبی لیڈر بھی ہیں۔ دنیا بھر کے شیعہ مسلمانوں کے لیے وہ ایک امام کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ امام جن کا ایک فتویٰ جہاد کی تبلیغ کرنے کے بعد پوری دنیا کے شیعہ مسلمانوں کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ سو آیت اللہ کی عوام کو ورگلانے کا یہ پینترا ان پر کام نہیں کرنے والا۔ اب ایران اور اسرائیل کی اس جنگ کے دوران مسلم دنیا کا ریئیکشن انتہائی حیرت انگیز تھا، کیونکہ پاکستان نے تو کھول کر ایران کی مدد اور حمایت کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، عالمی طور پر، سفارتی طور پر اور ملٹری طور پر ہر طرح سے ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پر دوستو سچ یہ ہے کہ یہ صرف اوپر کی باتیں ہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان تو خود امریکہ کے IMF سے قرض لے کر اپنا ملک چلا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر تو جو حکومت آتی ہے دراصل وہ پہلے امریکہ کی رضامندی سے آتی ہے۔ عوام کا ووٹ کا مینڈیٹ چوری کر کے آنے والی حکومت کے پاس اتنا اختیار کہاں ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے بڑے فیصلے کر سکے۔ پر سب سے حیرت انگیز بیان تھا سعودی عربیہ کا، کیونکہ شیعہ سنی کی تفریق سے ہٹ کر جو کہ ان کے درمیان کئی دہائیوں سے موجود ہے، وہ بھول کر محمد بن سلمان نے ایران کی حمایت کا اعلان کیا اور اس کو سیلف ڈیفenس کہا، جس کو وہ سپورٹ کرتا ہے۔ اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر اسی طرح سے ہم شیعہ سنی بن کر آپس کے اندر لڑتے رہے تو بہت جلد ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ جبکہ اردن نے انتہائی بے شرمی کے ساتھ اسرائیل کی طرف بڑھنے والے ڈرونز اور میزائلز کو اپنی سپیس کے اندر تباہ کرتا رہا، جبکہ دوسری طرف اسرائیل کے طیاروں کو اور ان کے میزائل کو اپنی سپیس سے گزرنے دیا۔ دیکھیں یہ جو صورتحال ہے مسلم دنیا کے لیے انتہائی کریٹیکل ہے، کیونکہ ایران اور اسرائیل کی جنگ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ اگر ایران اسی طرح سے ڈٹا رہا، نیوکلیر پاور بن گیا اور مسلم دنیا ایک ہو کر اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی، تو دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت، طاقت اور غلبہ ایک لمبے عرصے کے لیے قائم ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایران ایک آخری رکاوٹ تھی، جس کے بعد اگلی باری پاکستان اور اس کے بعد سعودی عربیہ کی بھی ہے، کیونکہ یہ ہم مسلمان ہیں جو کہ ایک دوسرے کو شیعہ سنی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کا دشمن آپ کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے اور وہ ہے مسلمان، اور اسی طرح سے آپ پر حملہ کرتا ہے اور آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور پاکستان سے امریکہ اور اسرائیل کو خطرہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ یہاں پر حکومت کو کبھی بھی بدل سکتے ہیں اور عوام کے ووٹ کی یہاں پر کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور اسی لیے میرا گمان یہ کہتا ہے کہ آرمی چیف کا امریکہ کا وزٹ کوئی بلا وجہ نہیں تھا، بلکہ اس وزٹ کے اندر بھی امریکہ کی طرف سے یہ آپشن دیا گیا ہوگا کہ اسرائیل کو یا تو قبول کرنے کے لیے لابنگ شروع کرو تاکہ اس کے بعد سعودیہ بھی تمہیں جوائن کر سکے، یا پھر ایران کے بعد اگلی باری تمہاری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس لابنگ کی شروعات تو پہلے پاکستان کے اندر ہو چکی ہے، کیونکہ اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے حق کے اندر آپ یہاں پر احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل اس حملے کے بعد آرام سے تو نہیں بیٹھے گا، بلکہ اس کا بدلہ تو لے گا۔ پر سب سے پہلے ایران کو اپنے اندر کے غداروں کو ختم کرنا ہوگا، جن کی مدد اور انٹیلیجنس سے موساد نے تمام انفارمیشن اکٹھی کر کے ایران پر یہ حملہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد تمام مسلم ملکوں کو، خاص طور پر عرب ملکوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ اپنا مستقبل کیسا چاہتی ہیں، وہی غلامی والا یا پھر سر اٹھا کر برابری اور خود مختاری کی زندگی۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران کے پاس صرف سٹرائک کے علاوہ اور بھی بہت سارے کارڈز موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے ریسنٹلی یہ دھمکی دی ہے کہ اسٹیٹ آف ہرموز کو وہ بلاک کر سکتا ہے۔ اب یہ اسٹیٹ آف ہرموز کیا ہے؟ دراصل ہرموز ایک تنگ سمندری راستہ ہے جو کہ پرشین گلف کو گلف آف عمان سے ملاتا ہے، اور یہ دنیا کے سب سے اہم سمندری راستوں میں سے ایک ہے، کیونکہ دنیا کا تقریباً 20% تیل اسی راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔
اس کی چوڑائی صرف 33 کلومیٹر اور اس کے شمال کے اندر ایران ہے، جبکہ جنوب کے اندر عمان، یعنی اس کا شمالی حصہ مکمل طور پر ایران کی سمندری حدود کے اندر آتا ہے۔ ایران کا جزیرہ کشم اور پورٹ عباس اس علاقے کے قریب موجود ہیں اور ایران کی نیوی فوج یہاں پر مستقل طور پر موجود ہوتی ہے۔ عالمی قوانین کے مطابق اگرچہ انٹرنیشنل واٹرز کے اندر بحری جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ایران اس کو سیکیورٹی خطرے کی بنیاد پر روک بھی سکتا ہے۔ آج اگر اس راستے کو ایران بند کر دیتا ہے تو تیل اور گیس کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے ان کی قیمتیں آسمان تک پہنچ جائیں گی۔ خاص طور پر یورپ، چین، جاپان اور بھارت اس سے بری طرح سے متاثر ہوں گے۔ اب اس بلاکیج کی وجہ سے اسرائیل کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل اپنا زیادہ تر تیل عرب ملکوں سے لیتا ہے، خصوصاً UAE وغیرہ سے، اور اگر یہ تیل نہیں ملتا تو اسرائیل کی اکانومی پر اور اس کے فوجی آپریشنز پر براہ راست دباؤ پڑے گا، اتنا زیادہ دباؤ کہ باقاعدہ جنگ کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس وقت جتنی ہمت اور غیرت ایران نے دکھائی ہے، اگر دنیا کے باقی اسلامک ملک بھی دکھا دیں، خصوصاً عرب، ٹرمپ کے آگے لیٹنے کی بجائے یہ غیرت دکھا دیں، اس کی آئل سپلائی کو بند کر دیں، تو اسرائیل صرف ایک دن کے لیے بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ صرف خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، صرف یہ تماشا دیکھ رہا ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اسرائیل جان بوجھ کر ایران کو اکسا رہا ہے کہ وہ اس کی سویلین آبادی پر کوئی بہت بڑا حملہ کرے اور اس کے علاوہ امریکہ کی کسی ایئر بیس کو غلطی سے ٹارگٹ کرے، جس کے بعد امریکہ کو یہ موقع مل جائے کہ وہ اس جنگ کے اندر کود پڑے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایرانی عوام خوشی سے ناچ رہی ہے، اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے، جبکہ اسرائیل کے اندر خود نیتن یاہو کے اس حملے کے خلاف احتجاج شروع ہو چکے ہیں، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم آئے روز اپنی جان بچا کر بنکروں کے اندر بیٹھ کر تنگ آ چکے ہیں۔ اسرائیل کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بین گوریان انٹرنیشنل ایئرپورٹ فل ہو چکا ہے اس ملک کو چھوڑ کر جانے والے لوگوں کی وجہ سے۔ امریکہ کے مطابق ان کا شروع میں پلان تھا کہ آیت اللہ خمینئی کو قتل کروانے کا منصوبہ بنایا جائے، لیکن اس کو اینڈ ٹائم پر بدل دیا گیا۔ لیکن دوسری طرف آیت اللہ خمینئی یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس انقلاب کے لیے میں اپنی جان دینے کو تیار ہوں، اور میرے اس انقلاب کے لیڈر ہیں امام مہدی علیہ السلام۔ لیکن ان کے انتظار کے اندر ہم صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ ان کے آنے کے لیے یا پھر ان کے راستے کو صاف کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من تک دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نظار شما باشد. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی۔ دوستو یہ بات آپ کو سننے میں شاید بری لگ سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بنو امیہ کے خدمت گزار اس ٹائم کے اندر بھی بزدل تھے اور آج کے ٹائم کے اندر بھی بزدل ہیں، اور حسینی اس ٹائم کے اندر بھی دلیر تھے اور آج کے ٹائم کے اندر بھی ویسے ہی دلیر ہیں۔ اور یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ پوری دنیا کے اندر اگر کسی ملک نے بادشاہت کا نظام ختم کیا ہے تو وہ صرف ایران کی حکومت ہے، شیعہ مسلمان ہیں۔ باقی عرب ملکوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک بادشاہت کا نظام قائم ہے، جو کہ اسلام کے نظام کے خلاف، خلافت کے نظام کے خلاف ہے۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اگرچہ اس وقت تک تو صورت یہ ہے کہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر کچھ ہمت، کچھ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اہل تشیع نے کیا ہے۔ سنی مرے ہوئے ہیں، سنی بری طریقے سے سن ہو چکے ہیں۔ سنیوں کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے، حاکم فاسق ہو، فاجر ہو، اطاعت کرنی ہے تم نے بس، اللہ یہ کہ کفر کا حکم دے، اسے کیا پڑھی ہے کفر کا حکم دے گا، وہ خود کفر کرے گا، وہ کرے محل کے اندر جو چاہے کرے، تم نے اطاعت کر دی۔ سارے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا بال بھی کا نہیں ہوا، ایرانیوں نے اٹھا کے شہنشاہ کو پھینکا، بگایا وہاں سے، اور اسے جو ہے امریکہ تک نے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ حال کیا انہوں نے دکھائی ہے نا کچھ ہمت، جرأت۔ اس وقت بھی ایک ہی ملک ہے جو ڈٹ کر بات کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف، واحد ملک مسلمان ہو۔ اور دوسری بات یہ سچ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے مسلمانوں کے اندر شیعہ سنی فسادات، فرقہ واریت سے یہ لوگ آزاد ہو کر ایک ہو جائیں گے۔ جب خامنائی قبلہ نے یہ طے کر دیا جو ہمارا گلہ تھا اہل سنت کا کہ اصحاب رسول پر یہ تبرہ بولتے ہیں، انہوں نے اس کو سخت حرام قرار دے دیا۔ پھر بھی اگر کوئی سنی سٹیج پر اس طرح کی ہرزہ سرائی کرے تو اس سے بڑا کائنات میں جھوٹا کوئی نہیں۔ کس نے حق دیا ہے کہ اس ایک سچائی کو جس نے قیام امن کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، آج ہم مل بیٹھے ہیں اسی 1.5 سطر کے فتوے کی روشنی میں مل بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری صورتحال کیا تھی؟
اور دوسری نشانی یہ ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بعد کالے جھنڈوں کی جماعت خراسان ملک سے نکل کر امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے یروشلم یا پھر ایلیا کے اندر اپنا پڑاؤ کرے گی۔ اس جماعت کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ وہ کالے جھنڈے کی جماعت ہوگی جس کا راستہ کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں روک پائے گی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ خراسان اس زمانے کے اندر ایران، پاکستان، افغانستان کا کچھ حصہ تھا، یہاں تک کہ ایران کے ایک صوبے کا نام آج بھی خراسان ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر موجود ایلیا یا پھر یروشلم آج بھی اسرائیل کے کنٹرول کے اندر ہے۔ اور ایران اسرائیل کی جنگ اسی بڑے مارکے کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس کے بعد غیر مسلم قومیں اتحاد بنا کر مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو جائیں گی، اور آج کے ٹائم کے اندر کافروں کے اس اتحاد والی جماعت کو آپ نیٹو کہہ سکتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی قیادت اس ٹائم کے اندر امام مہدی علیہ السلام کریں گے۔ سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حالات صرف اتفاق نہیں ہیں بلکہ اسی زمانے آخر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل لگاتار گریٹر اسرائیل کو بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے بہت قریب ہے، اور اسی وجہ سے تو اپنے آس پاس موجود تمام گلف کنٹریز کو یا پھر اپنے ہمسایوں کو تباہ کر چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حالات صرف اتفاق نہیں ہیں بلکہ اسی زمانے آخر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی، حالات پر نظر رکھنا ہوں گی، اور ایک ہو کر کفار کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ سب سے زیادہ آج کے ٹائم کے اندر ضروری یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ملک مل کر اپنا اتحاد قائم کریں۔ مسلمانوں کے لیے یہ ڈو اینڈ ڈائی کا ٹائم ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہو پاتا ہے یا نہیں، یا پھر آنے والے ٹائم مزید مشکل ہوتے جائیں گے، یہ تو ہمیں آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے برادر ملک ایران کی حفاظت فرمائے، اس کی مدد فرمائے، اور اس کو ہر محاذ پر کامیابی عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی، خاص طور پر عرب حکمرانوں کی غیرت کو بھی جگا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ أشهد أن على نبي الله، أشهد أن علي ولي الله،